अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हमारे यहाँ जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, या जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन हो, हमेशा धांधली की आवाज़ें उठती रहती हैं और हर जमात जो है वो उसे तस्लीम करने से इनकारी होती है। लेकिन जब इस्लाहात की बात होती है, इसे साफ शफाफ बनाने की बात होती है, गैर जानिबदाराना इलेक्शन की बात होती है, तब तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी नहीं होती, इकट्ठी नहीं बैठती कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का एक ही मरतबा हल निकाल लिया जाए। इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो गैर जानिबदाराना होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन भी ओपन बैलेटिंग के जरिए हो ताकि मालूम हो सके कौन किसको वोट कास्ट कर रहा है। और अभी तो ज़िमनी इलेक्शन हुए, डस्का का इलेक्शन ले लें या कराची का भी रिसेंट इलेक्शन हुआ है, उस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से धांधली की आवाज़ आई। कभी दोबारा गिनती की बात की जाती है, इसको नताइज को तस्लीम नहीं किया जाता, कभी कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। हमेशा से ये एक दस्तूर ही आ रहा पाकिस्तान में कि 1970 के बाद से अब तक हम यही आवाज़ें सुन रहे हैं। अब हुकूमत बेहद संजीदा है इस मामले में और इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 के जरिए 49 इस्लाहात की तजवीज़ दी गई है। ये बिल जो है वो टेबल कर दिया गया है, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा मसला है कि अपोजिशन खासतौर पर नून लीग जो इस हवाले से बात करने पर ही तैयार नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम्स में, खासतौर पर ईवीएम्स के हवाले से। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है उसका अमल दखल कितना बेहतर साबित होगा, कितना उससे फायदा होगा। फवाद चौधरी साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और दीगर लोग जो है उन्होंने मशीन को देखा तक नहीं और इसको रिजेक्ट कर दिया, समझने की कोशिश ही नहीं की। आप अपने लोग लेकर आएं और वो उसको देखें, समझें और फिर आप इसको रिजेक्ट करें, या फिर आप इस हवाले से जो भी आपकी कंसर्न्स हैं कम अज कम मिल बैठेंगे तो तभी ये कंसर्न्स दूर हो सकेंगे। बहरहाल इस मामले में कितनी संजीदगी अपोजिशन दिखाएगी, आगे गवर्नमेंट के पास क्या वे फॉरवर्ड होगा, किस तरह से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, इसके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मसला बहुत संजीदा नौयत का है क्योंकि हमारे यहाँ ये आवाज़ें कभी थमती नहीं हैं और रिगिंग की बात की जाती है। ये सारी चीज़ें किस तरह से हल हो पाएंगी। बहुत रेलिवेंट मेरे साथ पैनल मौजूद है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें बताएंगे कि इस वक्त हुकूमत क्या चाह रही है और इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ सरवर बारी साहब, और सरवर बारी साहब जो हैं ये फाफिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन हैं और साबिक सेक्रेटरी जनरल भी हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं नसीम सदीकी साहब, बेहद सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। सर, आपको भी वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और इसके साथ वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जवाब साहब से आगाज कर लेते हैं। सर, बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है ये। इस्लाहात की बात तो की जाती है, हर हुकूमत या अपोजिशन खासतौर पर ये समझती है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तब हम इस्लाहात करेंगे, अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको हमने तस्लीम नहीं करना। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो इस इस्लाहाती पैकेज के हवाले से हमें बता दीजिएगा कि जो तरमीम की गई हैं वो क्या क्या है। देखिए नाहिद, हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम की बुनियाद जो है वो इलेक्शन ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जो पार्टी हार जाती है उसके हो सकता है कुछ जेन्युइन एतराज़ात हों और कुछ हो सकता है कि वो इस वजह से हों कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन एक चीज़ जो तय है वो ये हम देख रहे हैं कि कई दहाइयों से इलेक्शंस जो हैं वो ही एक रीज़न बनते हैं कि जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका आपस में एक पोजीशन ले लेना, मोर्चाबंदी हो जाना, और वो फिर चलता रहता है सिलसिला। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो जाके रोकना पड़ेगा। अब हमने रिसेंटली भी जितने इलेक्शंस हुए हैं, हर इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट जो है वो जीतने वाले के लिए एक्सेप्टेबल है, हारने वाले के लिए उसके में एतराज़ात हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो एक ट्रेंड हुआ करता था कि रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं हारती थी, और ये भी एक बड़ी अचनबे की बात थी कि क्यों रूलिंग पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हारती। वजह उसकी यही होती थी उसके रिसोर्सेज और उसका कंट्रोल जो इलेक्शन के ऊपर होता था, और ये पहली दफा यानी हुआ है। ये अंडरस्टूड होती थी बात कि जी हाँ, इलेक्शन में जो है वो हुकूमत जी की हाँ, जो है हाँ नुमाइंदा मोस्टली वही जीतेगा, कोई अक्सर ऐसा ही होता था। इक्का दुक्का कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता होगा कि जिसमें अपोजिशन जीतती होगी, लेकिन मोस्टली। लेकिन ये पीटीआई के दौर में, ये क्रेडिट पीटीआई को जाता है कि पीटीआई के दौर में रूलिंग गवर्नमेंट होने के बावजूद उसने इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हारे भी हैं और उन इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट भी किया। अब बात यह है कि हमने आगे कैसे चलना है। अगर आज प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात नहीं कर रहे,
وہ اس کے ساتھ ایک پورا پیکج ہے. بالکل. اور یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہم پرپوز کر رہے ہیں, پی ٹی آئی جو پرپوز کر رہی ہے وہی ہے. یہ تو ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے, ٹیبل کیا جا رہا ہے کچھ سجیشنز کو, کچھ پرپوزلز کو. اس کے بعد اگر اپوزیشن اس میں کوئی شامل کرنا چاہتی ہے, ان کی طرف سے کوئی سجیشنز ہیں وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اور اس میں کوئی کہنا بیجا نہ ہوگا کہ کوئی بھی اگر اس قسم کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین فورم پارلیمنٹ ہے, اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر تمام بڑی اور چھوٹی جماعتیں موجود ہیں اور وہ جماعتیں عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو اس لیے اگر الیکشن اصلاحات جیسے ایک بہت ہی اہم کام پہ اگر ہم نے اس کو شروع کرنا ہے تو پارلیمنٹ سے اچھا فورم کوئی نہیں ہے. اور اپوزیشن کو اس ڈسکشن میں, اس ڈیلیبریشن میں شامل ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ رائٹ فرام بگننگ ہی وہ اس کو رد کر دیں. کل میں بلاول بھٹو کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں الیکشن اصلاحات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم اس لیے اس پہ کوئی بات نہیں پی ٹی آئی سے کریں گے کیونکہ یہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیت کے آئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہی تو وہ رونا ہے کہ آپ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ دھاندلی ہی کے حوالے سے اس کے اوپر ایلیگیشنز ہوتی ہیں, تو پھر اگلی دفعہ دوسری حکومت ہوگی تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ کسی نہ کسی دن تو آپ کو کسی ایک حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور حکومت آپ کو کوئی گن پوائنٹ کے اوپر الیکشن اصلاحات اپروو نہیں کروا رہی. یہ میوچل کنسلٹیشن سے ہوں گے, اور جب ایک نیشنل کنسنسس ہوگا تو یہ سب کو فائدہ ہے. ایک پارٹی آج گورنمنٹ میں ہے, وہ کل اپوزیشن میں ہو سکتی ہے. ماضی میں اگر کوئی گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی تو وہ آج حکومت میں ہے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, ایک جمہوریت کے اندر یہ چیزیں تو نارمل ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسی الیکشن اصلاحات نہیں ہم کر رہے کہ جو کہ چونکہ آج حکومت میں ہے تو ہمیں سوٹ کرتی ہیں. یہ ضروری تو نہیں کہ کل ہم حکومت میں ہوں گے, کل ہم اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اصلاحات, اس مشین پہ بھی بڑا اعتراض ہے. وہ کہتے ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو کہ جس میں تبدیلی کی جا سکے. میں دوبارہ اس پہ یہ اعتراض غلط نہیں ہے, لیکن اس کے سدے باب کے لیے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہے کہ اگر کمپیوٹر پہ یا سافٹ ویئر میں آپ کوئی چیز ہے تو اس میں ہو سکتی ہیں ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں بریچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا تدارک بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ بیٹھیں گے ڈسکس کریں گے تو پتا چلے گا نا کہ پہلے نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح سر، اور بارش صاحب کی طرف جاؤں گی سر۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لوگ تو اس حوالے سے بہت کام بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس پہ۔ ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں، انتخابی نظام جو ہمارا ہے، اس میں آپ کی رائے کیا ہے کہ دھاندلی اور بے قاعدگیوں کے کتنے مواقع موجود ہوتے ہیں؟ اور پھر اسی کے ساتھ اگر اس ہم جوڑ لیں کہ جو گورنمنٹ انتخابی اصلاحات کا پیکج لے کر آئی ہے، اس کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تاریخی طور پر تو جہاں تک ووٹ ڈالنے کی بات ہے جی، کہ آپ نے پرچی لی ہے اور جا کے باکس میں ڈال دی ہے، یہ عمل بہت بہتر ہو چکا ہے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا انڈیا میں ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی شکایات نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ کی شرط ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی تصویر آپ کے الیکٹورل رول پہ موجود ہے، تو آپ کی شناخت ہو جاتی ہے کہ آپ وہی ہیں، یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کا بھی ووٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ ووٹ ڈالنے کی حد تک ہم زبردست ہیں اس وقت، ہماری یہ آبزرویشن ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2018 کے انتخابات کے بعد وہ ہے کاؤنٹنگ اور رزلٹ کا اناؤنسمنٹ، رزلٹ تیار کرنا۔ ٹھیک ہے، اب میری نظر میں ای وی ایم جو ہے یہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 20 ملکوں میں ہے اور بہت سارے ملکوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا اور انہوں نے وڈرا کر لیا ہے۔ جرمنی ہے، ہالینڈ ہے۔ نہیں ہو سکتے یہ سارے جو دیکھیں، انڈیا میں پہلی بات تو یہ سوچنے کی امریکہ میں بھی ہے، نہیں، دیکھیں جو لوگ بیلٹ بکس اٹھا کے بھاگ سکتے ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز کو لے کے جا سکتے ہیں، وہ ای وی ایم کو بھی اٹھا کے چلے جائیں گے۔ ہم نے جو سسٹم میں بہتری آئی ہے اس کو ہم کنسولیڈیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کی شکل چینج کریں، اس کی حیت چینج کریں، وہ مشین ریڈیبل بیلٹ پیپر کو انٹروڈیوس کریں اور مشین اس کی کاؤنٹنگ کریں، کیونکہ اصل مسئلہ کاؤنٹنگ میں ہے، اصل مسئلہ رزلٹ بنانے میں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو اس مشین سے نہیں، مشین جو ہے وہ خود جواز سے فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں، اس میں دیکھیے مشین پہلی بات ہے اونرشپ کی، پولیٹیکل اونرشپ کی بات ہے، ٹھیک ہے، عوام کے ٹرسٹ کی بات ہے۔ بالکل صحیح، بالکل ضرور۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ہیک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کنسنسس ہے اور پولیٹیکل ول کا ہونا ضروری ہے، لیکن میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک الیکشن آبزرویشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جو تجزیہ ہے، ہماری جو پوزیشن ہے، ہم ای وی ایم کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس وقت اس کا انٹروڈیوس کرنا پرابلمٹک ہوگا، ریزسٹنس ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھیں، لیکن ہماری کنسرٹ جو اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ ای وی ایم کی بجائے مشین ریڈیبل بیلٹ پیپر تیار کریں اور وہ اسکین ہو، اسکیننگ میں کے اندر آ جائے گا کہ اس بیلٹ پیپر کے اوپر کس کو ووٹ دیا گیا ہے، ان کی کاؤنٹنگ خود بخود ہوگی۔ فارم 45 جو ہے آٹومیٹکلی تیار ہو سکتا ہے، بجائے یہ کہ وہ سائن کرتے رہیں، باقی چیزیں بنائیں، اسی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، جمع تفریق میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے فارم 45 موجود ہیں۔ دوسرا ایک بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمیں فارم 45 دیا نہیں گیا۔ فارم 45 کے اوپر دستخط نہیں ہے جو پولنگ ایجنٹ، آپ یقین جانیں، آپ ابھی نکال لیں ویب سے، آپ فارم 45 کے اوپر دستخط کرنے کی پولنگ ایجنٹ کیا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، صرف فارم 45 پہ سائن کر سکتا ہے جو پریزائڈنگ افسر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں انگلینڈ میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ بہتر ہو گیا۔ اب بیلٹ باکس ہے جو لاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سیل ہو جاتے ہیں، کاؤنٹنگ ایک جگہ پہ ہونی چاہیے، ہر پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ کرنے کا کوئی تک نہیں ہے، یہ بہت ابسولوٹ چیز ہے۔ آپ ایک بڑے ہال میں لے جائیں، جتنے پولنگ اسٹیشن کے ڈبے ہیں وہاں پہنچائیں، ٹھیک ہے، وہاں پہنچائیں، وہاں پر کھولے جائیں، وہاں پر کریں۔ اگر آپ
دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر مشین ریڈیبل بھی وہیں پہ ایک جگہ پہ ہونے چاہیے, اور یہ بہت ضروری. دوسری بات, ساری بحث جو ہے وہ ای وی ایم کے اوپر آ کے رک گئی ہے. اور اصل میں آپ کا دیکھیے, آپ کا الیکٹورل سسٹم میرے سامنے سارے اعداد و شمار موجود ہیں. پاکستان کی کسی بھی پارلیمنٹ میں جو رولنگ پارٹی رہی ہے, چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو, چونکہ ہمارے ہاں فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم ہے, یعنی ونرز ٹیک آل. ٹھیک ہے, جو ونر ہے وہ سب لے جاتا ہے. ٹھیک, پاکستان کی آج کی حکومت بھی اور پچھلی حکومتیں بھی, کسی حکومت کے پاس 20% سے زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے. یعنی کہ 80% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا اس پارٹی کو. سارا الیکٹورل سسٹم پرابلمیٹک ہے. آپ کے ووٹ جو ہیں ضائع ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. مثلا پی ٹی آئی نے 1,70,00,000 ووٹ لیے. ٹھیک ہے, 1,70,00,000 میں سے 70 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں جن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بھی نمائندگی نہیں ہے ان کی, کیونکہ ان کے امیدوار وہاں سے ہار گئے. اسی طرح پی ایم ایل این کے جو ہے 1,40,00,000 کے قریب لیے ووٹ انہوں نے. آپ یقین جانیں ان کے جو ہے نا 70% ووٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. تو سسٹم میں پرابلم ہے. جب تک آپ سسٹم صرف ای وی ایم کر کے آپ چینج نہیں لا سکتے. اگر آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, تو پہلے تو آپ جرمنی والا سسٹم لے آئے. افغانستان میں وہی سسٹم ہے, پی آر کا سسٹم ہے, متناسب نمائندگی. جتنے ووٹ جو پارٹی لے گی, اگر آپ یقین جانیں اگر آپ نے پی آر سسٹم ہوتا تو پی ٹی آئی کی آج واضح اکثریت ہوتی پارلیمنٹ میں, کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ ان کے ہیں. تو ان کی نشستیں ہیں تو صحیح زیادہ, لیکن وہ ووٹ کے تناسب کے لحاظ سے اتنی نہیں بنتی, کم بنتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو ٹوٹل ووٹ ہے ان کی اتنی سیٹیں بنتی نہیں ہیں جتنی ان کے پاس ہیں. تو ایک تو بات ہے کہ آپ جو ہے جو متناسب نمائندگی کے نظام کی طرف جائیں, آپ کے ہر ووٹر کی جو نمائندگی بنے گی. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے پی ٹی آئی اور جو ہمارے لیڈران بھی ہیں. اور ایک اور اہم بات ہے, 342 کی ہماری قومی اسمبلی ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے خاندان بیٹھے؟ 342 خاندان نہیں ہے, 200 کے لگ بھگ ٹوٹل خاندان ہے. شریف خاندان کے بندے گن لیں جو اسمبلیوں میں, زرداری بھٹو خاندان کو گن لیں, لغاریوں کو گن لیں, کوسس کو گن لیں, باقی کریں تو ایک خاندان سے 10 8 5 لوگ ہیں. مطلب کیا اعتزاز حاصل نہیں ہے, رضا ربانی نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں. پارٹی کے ورکرز ہیں, پارٹی کے ورکرز ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں دینی, اپنے خاندان کو دیتے ہیں. اس میں پورا پروگرام اصل ریفارمز تو یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس سسٹم کے اوپر ہو, لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہو. پھر اس کو تو وہ ذاتیات پہ لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا, اگر اس پہ بات بھی کر دے تو وہ یہ ذاتی طور پہ آپ نے کوئی ذاتی نہیں ہے. یہ ہماری پارلیمنٹ عوام کے لیے ہے, چند 200 خاندانوں کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح, یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے سر اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. نسیم صدیقی صاحب, سر آپ اس پیکج کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ صرف ای وی ایم کی بات نہیں ہوئی, اس میں 49 ترامیم کی بات کی گئی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے, اب اگر میں پڑھنے لگوں تو بہت سارا ٹائم اس میں نکل جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیکج ایک پروگریسو پیکج ہے, تعمیری پیکج ہے, اور خاص طور پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ٹرن آؤٹ کم رہتا ہے, لیکن اگر اس طرح کی چیزیں متعارف کرائی جائیں تو لوگ جو ہے وہ باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناہید بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ میں بہت چھوٹا تھا, اس وقت اسکول میں تھا جب 1977 کے الیکشنز ہوئے, تو اس کے بعد بھی دھاندلی کا شور مچا اور بھٹو صاحب کی گورنمنٹ گئی, بلکہ وہ جان سے بھی گئے. اس کے بعد 85 سے لے کے ابھی تک کے آپ الیکشنز لے لیں, جو بھی ہمارے یہاں پارٹی ہارتی ہے وہ دھاندلی کا شور مچا دیتی ہے. میں برطانیہ میں اتنے عرصے وہاں پہ مقیم رہا, میں نے وہاں پہ الیکشن میں حصہ مطلب ووٹ بھی ڈالا. وہاں پہ ہم لیڈ پینسل سے جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور 6 بجے اگر الیکشن ختم ہوتا ہے تو 6:01 پہ ایگزٹ پول آ جاتا ہے, وچ از 99% کریکٹ. ٹھیک ہے, اور پھر سرور باری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ فوراً ڈبے سیل کرتے ہیں, ایک بڑے ہال میں لے جاتے ہیں جہاں پہ میڈیا موجود ہوتا ہے, ان کے سامنے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اصلاحات جو ہے نا وہ بڑے آرام سے لائی جا سکتی ہے. ابھی آپ کل تک دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر دھاندلی کا شور مچا رہے تھے کہ یہ دھاندلی کرتے ہیں. جب ان کا خود ٹاکرا 249 میں ہوا, اب وہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچال رہے.
جبکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا میں آئی وٹنس بھی ہوں وہاں انہوں نے یہ اصلاحات لانے کے لیے اس پہ چارٹر کے اوپر سائن کیے تھے. یہ ان کی 5 سال حکومت گزری, 10 سال انہوں نے اکٹھے کام کیا. سینٹ کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں, بات یہ ہے کہ اسمبلی میں ہم اسمبلی ممبرس کو ووٹ دے کے کس لیے بھیجتا ہوں. اگر میں اپنے حلقے میں ووٹ ڈالتا ہوں یا باری صاحب ڈالتے ہیں یا جواد صاحب ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی کرے وہاں پہ. آپ نے اسمبلی کا ماحول دیکھا ہوگا کہ جب اسمبلی میں آپ جاتے ہیں یا ہم پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نیچے جو مچھلی بازار بنا ہوا ہوتا ہے, آپ بات تو کریں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے پروڈکشن آرڈر نہیں دیا, آپ نے فلاں چیز نہیں کی, آپ ذاتیات کے لیے وہاں پہ جو ہے لڑائی لڑ رہے ہیں. جو عوام نے بھیجا ہے ان مسائل کے اوپر کچھ نہیں کر رہے. پھر میں کل پریس کانفرنس میں بھی موجود تھا, پہلے اپنا چودھری فواد نے اور بابر احوال نے کی تھی, اس کے بعد کل جو ہے صرف فواد صاحب نے بھی کی. اس میں کافی ساری اصلاحات ہیں اور ان پہ بات چیت ہونی چاہیے بیٹھ کے. آپ کے کتنے بھی اختلافات ہیں آپ بیٹھیں اور اس میں جو برائی ہے اس کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کریں. صرف ای وی ایم کے خلاف چلے جانا کہ ای وی ایم کوئی اٹھا کے لے جائے گا, بھئی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جب موٹر سائیکل پہ کوئی واردات ہوتی ہے تو ڈبل سواری پہ فوراً پابندی لگ جاتی ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہوتا ہے کہ بیلٹ باکس بھی اور لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو تھیلے کھلتے ہیں اس کے اندر سے ایسے ایسے کاغذات نکلتے ہیں جن کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ووٹنگ بیلٹ پیپر سے. تو بات یہ تو اصلاحات تو لانی ہے. دیکھیں پہلے ہمارے گھروں میں ٹیلی فون ہوتے تھے تار والے, اس کے بعد موبائل فونز آئے اور اب اسمارٹ فونز آ گئے. تو ٹیکنالوجی تو آتی جا رہی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا ہمیں استعمال کرنا ہے. اور لیکن اس میں یہی ہے کہ حکومت نے اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہیں مل کر بیٹھنا ہے اور اصلاحات لے کے آنی ہے. اب دیکھیں جب عمران خان بات کرتے تھے نیوٹرل امپائرس کی تو ہمیں بھی بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا بات ہے. لیکن دیکھیں کہ اس کے آنے سے بیٹسمین کو بالر کو اتنا فائدہ ہوا کہ اگر وہ کوئی ڈیسیجن دیکھتا ہے کہ یہ شاید غلط ہے تو اس کو نیوٹرل امپائر کے ذریعے درست کروا دیتا ہے. آج عمران خان صاحب کرکٹ تو نہیں کھیل رہے, وہ کرکٹ ٹیم میں تو نہیں ہے, لیکن جو چیز وہ لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے آج کرکٹ کی دنیا میں فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. تو اگر آپ اصلاحات لے کے آئیں گے تو یہ جو ہر وقت دھاندلی کا شور مچتا رہتا ہے یہ کم از کم ختم ہو جائے گا. اور کل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, کسی کی بھی گورنمنٹ ہے اور کسی نے صدا تو نہیں رہنا ہے, صدا تو اللہ کی ذات ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم اصلاحات لے کے آئیں. نئی جو چیزیں ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پبلک بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے پاس اتنا ٹائم سم ٹائم نہیں ہوتا. اچھا اصلاحات میں ایک چیز اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو حلقہ بندیاں کی ہوئی ہیں, ایک حلقے میں 3 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہے, ایک حلقے میں 70,000 رجسٹرڈ ووٹر ہے. تو یہ تناسب کو بھی آپ بہتر طریقے سے لائیں اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک الیکشن کا حلقہ تھا ڈسکا میں, وہ آپ صحیح طرح نہیں کرا سکے, وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی. الیکشن والے دن جیسے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوج بھی انڈر ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے, رینجرز بھی, پولیس بھی, کوئی بھی فورسز ہیں وہ ان کو بلا سکتا ہے وہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا تناسب رہا. کراچی والے حلقے میں 249 میں 21% ووٹ ڈلا ہے. اب جیسے باری صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اب یہ 21% نمائندگی تو نہیں ہے اس حلقے 7%, اس کو 7%, تو وہ نمائندگی تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اصلاحات میں آتی ہیں, ان سب کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ان سب کو مل کے بیٹھ کے نا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. خان صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی الیکشنز میں بعد میں دھاندلی کی آوازیں اٹھتی ہیں, ری کاؤنٹنگ کی بات ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر مدعا ڈال دیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائے جا سکے. ابھی جو گورنمنٹ جس اصلاحاتی پیکج کی بات کر رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ برڈن آپ لوگوں کا بھی کم ہوگا, کچھ بہتر طریقے سے الیکشن کروائے جا سکیں گے؟ جو 49 ترامیم لے کر آئی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ناہید, آپ کے توسط سے میں سب سامعین کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اس وقت پیکج آ رہا ہے یہ پیکج صرف پی ٹی آئی حکومت کا نہیں ہے, یہ وہ پیکج ہے جو شورا امام کمیٹی اور بہت سے دوسرے جو اچھا پارلیمنٹ میں بھی وہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں الیکشن کے, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ریکمنڈیشن تیار کی گئی. اور میں آپ کو بتا دوں یہ اس کا جسٹ ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں جی کہ سب سے بڑا جو ویکنیس ہے اس وقت ہمارے الیکٹورل پروسیس کے اوپر وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اعتماد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اعتماد کو کیسے لایا جا سکتا ہے. میں نے پاکستان کے اندر بھی الیکشن کروائے ہیں اور یو این کے تحت کی میں 2 سال الیکشن کرواتا رہا ہوں. اور اس کے بعد مشکل ترین ایریا جیسے ہمارا وزیرستان ہے, سری لنکا کا جافنا ہے,
जहाँ तामिल टाइगर होते थे, वहां पे मैंने सरवर बारी साहब की तरह इलेक्शन ऑब्जर्वेशन की और खुर्दबीन से जाके देखने की कोशिश की कि कोई वायलेशन हमें नजर आए। मैं आपको बता दूं कि सिंपल तरीका यह है कि बहुत अच्छी बातें हैं, मैं पीआर सिस्टम के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने अगर कश्मीर जाना है, आपने पहला कदम उठाना है। पहला कदम इलेक्टोरल सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहाल करना। बात यह है कि ये एक उनकी अच्छी प्रपोजल है और मैं आपको बता दूं कि ये मशीन ना हैक हो सकती है और इसकी मुखालफत करने वाले सिर्फ वो चोरी के रास्ते बंद होने से डरते हैं। इसमें बिल्कुल अभी जैसे सदीकी साहब ने बताया, आपने इधर इलेक्शन खत्म हुआ, उधर आपके रिजल्ट आएंगे ये ईवीएम में। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल ऐसे ही सिंपल, ये एक कैलकुलेटर है जिसमें आप किसी सुपर मार्केट जाते हैं, आपने सौदा खरीदा, 50 आइटम 30 आइटम जितने भी लिए और उसके एंड पे वो तमाम की कीमतें और एंड में उसका ग्रैंड टोटल आया। अब आप किसी मशीन के जरिए, किसी उसके रिमोट के जरिए ना अपने बिल को 15,000 से 25,000 कर सकती है, ना 15,000 से 5,000 कर सकती है, क्योंकि वो किसी नेट से रिलेटेड ही नहीं है, वो हैक हो ही नहीं सकता। और बात क्या है, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, इसके ऊपर आप सोच लें कि ये जो रिगिंग मास्टर्स है जिन्होंने पीएचडी किया है रिगिंग में, वो ये सिस्टम क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि इस पर प्रिसाइडिंग अफसर और रिटर्निंग अफसर नहीं है, जो एक सेलेबल कमोडिटी है। बात यह है कि अगर वहां पे ईवीएम है तो 90% आपकी मसाइल हल हो जाएंगे। बारी साहब से तो मैं तवक्को नहीं करता था कि वो ये कहेंगे कि ये हल नहीं है। मैं कहता हूं एज एन इलेक्टोरल एक्सपर्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इससे आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के अंदर बनता है और ये 6 महीने के अंदर बन सकता है और ये जो पेपर सिस्टम है उससे आधे से भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। ये इस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी, बात यह है कि ये जो इमरान खान कर रहा है, ये अगर कोई भी हुकूमत होती और इस चीज पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के दौर पे उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ठीक है, उसके साथ साथ हम बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी चाहते हैं। बात यह है कि वो लोग, उनका वोट है और वो इसलिए इसको सपोर्ट करेंगे भी, लेकिन जिनको अच्छा, और दूसरा ये बताऊंगे, इसके थर्ड मेजॉरिटी भी चाहिए, इस पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वो चीजें वो से करा सकते हैं वो करवा लें, जो नहीं करवा सकते वो ना कराए, लेकिन ईवीएम ये हुकूमत कर सकती है और बाकी बहुत सी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिवली कर सकते हैं। और आपके पास पॉपुलर वोट है, ये वाहिद पार्टी है जो कराची से लेकर खैबर तक इट इज मोस्ट पॉपुलर पार्टी। अलबत्ता उनके सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, जवाब साहब का टेक ले लेते हैं। जी, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, जवाब साहब का टेक ले लेते हैं। सर, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो कह रहे थे कि ये जितनी आपने तरमीम की हैं, ये जो बिल लेकर आ रहे हैं आप, ये आप इलेक्शन कमीशन के पास भेजें, वो फिर सबको बुलाएं, इकट्ठा करें, यानी पार्लियामान का रोल जो है वो पीछे रह जाए, इलेक्शन कमीशन सारा करे, फिर हम इकट्ठे होंगे, इस पर बात करेंगे। इस पर मैं आपको जवाब लेती हूँ, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नासिर जी, इस हवाले से मुझे गुफ्तगू भी होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जी जवाब साहब, क्या कहेंगे? देखिए नाहिद, बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक बच्चों वाली बात है। एक तरफ तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप मुख्तलिफ मौके के ऊपर पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से स्टेटमेंट देते हैं, जब भी कोई इशू आता है कि पार्लियामेंट में डिस्कस करें। तो ये तो हमने आम तौर पे तमाम लीडरशिप से ये सुना होगा, लेकिन आज जब हम इस मुल्क का एक सबसे बड़ा मसला जो है इलेक्शन इस्लाहात हैं, कि जिस की वजह से इस मुल्क में सियासी अदमे इस्तेहकाम रहता है, इतना बड़ा मसला है, उसको हम पार्लियामेंट में डिस्कस करने की बजाय हम कहते हैं उसको इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी एक इलेक्शन को कंडक्ट करने की है। आप पार्लियामेंट में जो भी तय करेंगे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। और ये ज़हन में रखें कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वो अवाम की नुमाइंदगी, तो वहाँ पे जो चीज़ तय पाएगी वो बेसिकली अवाम की उमंगों को रिफ्लेक्ट करेगी। और उसमें कोई ये नहीं है कि पीटीआई अपनी कोई बात मनवाना चाहेगी या कोई और पार्टी, एक कंसेंसस के साथ होगा। इलेक्शन इस्लाहात जो हैं वो जाहिर बात है कोई डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से
کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ایک ایڈوانٹیج آپ جو بڑا لے سکتے ہیں وہ یہی والا کہ جو بیلٹ پیپر جو کہ غائب ہو جاتے ہیں یا بیلٹ باکسز جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس میں جیسے باری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, نسیم صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ الٹیمیٹلی وہ ایک جگہ کے اوپر وہ رزلٹ آئے اور وہ میڈیا کے سامنے اس کی کاؤنٹنگ ہو. تو الیکٹرانک ووٹنگ سے یہ الیکٹرانکلی ہو سکتا ہے, یعنی جو مشین آپ کی جہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کو اگر آپ فائبر آپٹک سے یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو آج تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے, اس لیے کہ آپ اب تو 4G کے بعد آپ 5G میں جا رہے ہیں. سر انہوں نے کہا یہ ہیک نہیں ہو سکتی, یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہے یہ مشین. دیکھیں اس لیے بھی تھوڑا وہ سیف سائڈ پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ نہیں کیا جائے. یہ تو جب اس مشین کے بارے میں بات چیت ہوگی, اس کی آپشنز کے اوپر بات ہوگی, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں انہوں نے کہا آپ اپنے ایکسپرٹس لے آئے, وہ آ کے اس کو دیکھ لیں, چیک کر لیں, کوئی بھی ڈیٹا جو ہے نظر آتی ہے ہم آپ کی مرضی کے مطابق ٹھیک کر لیں گے اس کو. دیکھیں کیونکہ then there is a chance that it could be hacked. اس کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. میں نے انڈیا کے الیکشن 2 دفعہ جا کے دیکھے ہیں, ان کی EVM بھی دیکھی ہے. سر وہاں رپورٹس آئی ہیں کہ انڈیا میں لوگوں کا ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہے, وہ زیادہ لوگ کاسٹ کر رہے ہیں اور بہتری آئی ہے. انڈیا کے الیکشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا ہے کہ EVM بند کریں, کیونکہ 2009 کے انتخابات میں اپوزیشن جو پارٹی ہاری ہیں انہوں نے بہت اعتراضات کیے ہیں. کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا, لیکن یہ کہ انڈین الیکشن کمیشن خود ریکمینڈ کر چکا ہے. ہالینڈ نے EVM بند کر دی, لیکن سر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اعتراضات کیے تھے آپ کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو پھر وہ ساری چیزیں ثابت نہیں کر پائے. آپ کنفیوز مت کریں. معاملہ یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ EVM ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو میں نے پہلے کی اونرشپ کی بات ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ PTI کے قوت نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے آواز اٹھائی ہے اور لگتا ہے کہ وہ ایک ان کے اندر پولیٹیکل ول بھی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن کو لے کے آئے, کیونکہ ایک تو ہے ریگنگ, دوسری ہے ریگنگ کے اوپر پالیٹکس. دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. ہم سمجھتے ہیں فاکفن نے جو رپورٹ نکالی 2018 کے انتخابات کے بعد, ہم نے کہا 2013 کی نسبت یہ بہتر انتخابات تھے, اور میں آج بھی یہ مطلب کہہ رہا ہوں کہ ہم اس رپورٹ کو آج بھی اون کرتے ہیں کہ 2018 میں جو نمبر آف پٹیشنز دائر ہوئی وہ 2013 کی نسبت 3 گنا کم تھی. ٹھیک ہے, اور ان پٹیشنز کو بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس نے فالو ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں جو وہ اعتراضات کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی کمیٹیز بنی ہوئی ہے, کمیٹیز کے اجلاس نہیں ہو رہے, اور وہ اجلاس کو چیئر PTI نہیں کر رہی. بہت ساری جو کمیٹی بنی تھی, ایک سینٹ کی بھی ہے, ایک قومی اسمبلی کی, اس کا دوبارہ اجلاس ہی نہیں ہوا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ایکٹرز ہیں EVM یہ مت سمجھے, میں پبلک میں کہہ رہا ہوں, یہ مت سمجھے, کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ EVM سارے مسائل کا حل نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے, جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں, میں اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, دے آر ناٹ ریسپانسبل پالیٹیشنز. کیونکہ اگر آپ نے اصلاحات لے کے آنی ہے تو کیا یہ پہلی بات تو یہ بالکل ان مائی ویو الیکشن کمیشن کا رائٹ ریفارمز کرنا نہیں ہے. لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کی ثوابدید ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, نہ میں کر سکتا ہوں نہ جواب کر سکتا. یہ جو پارٹیاں وہاں بیٹھی ہیں انہی کی ذمہ داری ہے, اور وہ کریں اس کو ذمہ داری کے ساتھ. پاکستان کے عوام یہ تماشا زیادہ عرصہ نہیں دیکھیں گے. آپ نے دیکھ لیا مظاہرہ 249 میں, افضل صاحب نے بھی کہا ہے, کیونکہ لوگوں نے کہا ہم نہیں آتے پھر ووٹ ڈالنے. ٹھیک ہے, 20% بھی ووٹ نہیں پڑے, 20% ووٹ بھی نہیں پڑے. اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں تھریش ہولڈ ہے کہ منیمم ووٹ ٹرن آؤٹ اتنا ہوگا تو لیجیٹیمیٹ الیکشن ہے, اور منیمم اتنے ووٹ ہوں گے تو ونر ہے. جیسے افغانستان میں ریپیٹ الیکشن ہوتے ہیں, کیونکہ اگر 50+ نہیں ملتے اس کا مطلب آپ یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ دی میجورٹی. ہمارے ہاں بلوچستان کے ایک چیف منسٹر ہوئے, ان کے پاس 5000 ووٹ آئے تھے, 5000 سے وہ چیف منسٹر بن گئے کیونکہ وہ MP بن گئے تھے. اس سے جوک ود دا نیشن.
I think the time has come to expose these all contradictions. In my view, ہماری پارلیمنٹ میں نے پہلے بھی کہا it does not represent the majority. اس لیے کرائسس آتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے علاقے میں 16,000 ووٹ 20,000 ووٹ کر لوں مینج تو I can win the election. I can go to the parliament. جب آپ کو پتا ہوگا کہ پی آر سسٹم ہے اس میں لسٹ بنے گی اور مجھے دھاندلی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, وہ انسینٹو ختم ہو جائے گا پرسنل انسینٹو. اس لیے یہ جو ہے کچھ اور پیکج کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے, میرا خیال ہے یہ جو ریفارم پیکج ہے اس کو بڑا کریں, اپوزیشن کو کہیں, سول سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں ہم انوالو کر رہے ہیں, بار کونسلز کو کہہ رہے ہیں, وچ از گریٹ. آئی ریئلی ویلکم دس انیشیٹو. لیکن ہمیں سب کو مل کے اس کے اوپر ایک ڈبیٹ کرنی چاہیے. میڈیا, آپ, سول سوسائٹی, بار کونسل, we should be able to put enough pressure on politicians کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھے اس پہ بات کریں. سر جیت کی اسی سے دیکھ لینا کہ ابھی تک تو کوئی تیار نہیں ہے. اچھا میں چاہتی ہوں سر جو ترامیم کی گئی ہیں ذرا 2-3 میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, اس پہ آپ مجھے رسپونڈ کیجیے گا کہ اگر منتخب امیدوار پہلے اجلاس کے 60 دن کے اندر حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی نشست خالی کر دی جائے گی. پھر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک کی بجائے 5 پولنگ جو ہے ایجنٹس مقرر کیے جائیں گے, اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے اوورسیز پاکستانیز کے حوالے. اس پہ بھی خاص طور پر نون لیگ جو ہے وہ بالکل تیار نہیں ہو رہی ہے, اور پولنگ سٹاف کے چناؤ کے حوالے سے حلقے سے باہر سے کہا کہ کیا جائے گا. کاغذات نامزدگی کی فیس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے, اور انتخابی فہرست نادرہ میں شناختی کارڈ رجسٹریشن ڈیٹا کے مطابق کی جائے گی. اور حد بندی والی جو بات کر رہے تھے, پر تحفظات کی صورت میں آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کو زیادہ مالی خود مختاری دی جائے, آبادی کی بجائے برابر ووٹوں کی تعداد پر حد بندیاں کی جائیں. سر یور ٹیک آن. اب آپ دیکھیں ناہید, اس میں بات یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں مجھے یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو میں ووٹ ڈال رہا ہوں نا وہ سیکیور رہے گا. ٹھیک ہے نا, عوام یہی چاہتی ہے کہ ہم جسے ووٹ دیں ڈالا ہے اسی کو ووٹ ملے اور وہی پارٹی جیت کے آئے. کیونکہ جب یہ دھاندلی کا شور مچتا ہے نا, یہ آپ عوام کو گمراہ بھی کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں 249 میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک ایم پی اے اس حلقے سے تھا, اور بعد میں اس کے ووٹ بڑھنا شروع ہو گئے, وہ جیت گئے وہاں سے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. دوسری بات یہاں پہ سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ آپ نیب کے اوپر چیخ رہے ہیں, نیب کے قوانین, کالے قوانین. 10 سال آپ کی گورنمنٹ رہی, کیونکہ میں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک ہی گنتا ہوں نا. جب ان کی 10 سال گورنمنٹ رہی تو انہوں نے کیوں نہیں وہاں پہ لے کے آئے, کوئی ترامیم وہاں پہ نہیں لے کے آئے. بات یہ ہے کہ لیجسلیشن جس طرح باری صاحب نے کہا, جواد صاحب نے بھی کہا, وہاں پہ آپ کو پارلیمنٹ نے کرنی ہے, وہ کسی ادارے نے نہیں کرنی. اب آپ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ جب الیکشن کمیشن سے آپ کو شکایت تھی تو پی ڈی ایم پورا دھرنا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گیا, اور جب آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے ڈسکا میں تو آپ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کراچی میں آپ کے خلاف آ گیا, پھر آپ ان کے خلاف آ گئے. تو یہ ایک عجیب رویہ ہے, اور عوام کو آپ پہلے مہنگائی نے مارا ہوا ہے, اس کے علاوہ یہ آپ عجیب و غریب چیزوں کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں. اچھا جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک تو دیکھیں اوورسیز کا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اوورسیز اس وقت آپ کو جتنا پیسہ پاکستان میں بھیج رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان کی نہ ایکسپورٹس اتنی ہے نہ ٹیکس کلیکشن اتنی ہے جتنا اوورسیز اپنے گھروں کو پیسہ بھیجتا ہے. آپ کی ایک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ. ان کیوں بھیجتے ہیں, وہ اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں, وہ صرف اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجتے. ان کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تب بھی بھیجتے ہیں, کوئی کزن کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تب بھی بھیجتے ہیں. وہ پوری قوم کا خیال رکھتے ہیں. تو ان کو پاکستان سے محبت ہے. آپ دیکھیں جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کتنے اپنا پاکستان آتے ہیں ووٹ بھی ڈالتے ہیں, تو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے. آپ ان کو کیوں نہیں ووٹ ڈالنے کا رائٹ دے رہے. اچھا پہلے تو اپوزیشن کہتی تھی یہ بات, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز زیادہ ہیں, بھئی آج ان کے زیادہ کل آپ کے زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ جب لندن امریکہ جاتے ہیں انہی اوورسیز کے گھروں پہ ٹھہرتے ہیں, وہی آپ کو گاڑیوں پہ سیر کراتے ہیں, وہی شاپنگ کراتے ہیں, لیکن جب اکثر جاتے رہتے ہیں بلکہ جا کے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا جو بھی مفرور ہے وہ باہر جا کے وقت گزارتے ہیں. اچھا دوسری بات جو ہو رہی تھی کہ 60 دن کے اندر حلف اٹھانے والی بات, تو بالکل وہی جیسے بڑی کلیئر مثال ہے. اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے ممبر ہیں, وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, کوئی نہیں سوری اسحاق ڈار کی بات کر رہا ہوں. جی 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 وہ تو چلو یہاں موجود ہے نا, لیکن وہ ان کی مثال آ گئی بالکل رونے والے. تو بالکل ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ نے ایک سیٹ جو ہے ہلکے کی نمائندگی پارٹی کے لیے تو نہیں ہوگا نا, یہ سب کے لیے رول سب کے لیے ہوگا اور آئندہ کے لیے ہوگا. اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے 3 سال سے وہاں پہ, تو ڈی سیٹ کر دینا چاہیے بالکل. یہ تو چیئرمین سینٹ کو دینا چاہیے. لیجسلیشن فوری ہونی چاہیے کہ کسی بھی پارٹی کا ہو.
اور دوسری بات یہ کہ حلقہ بندی والی بات ہوئی تھی، وہ بھی میں نے پہلے اٹھایا کہ بالکل متناسب نمائندگی ہونی چاہیے. بھاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ 5% ووٹ لے کے آپ نمائندہ 95% کے بھی نمائندہ بن گئے. تو یہ اصلاحات بہت زیادہ ہیں. سارا جو فوکس ہے نا اس وقت وہ ای وی ایم کے اوپر ہو گیا. بھائی اگر ای وی ایم میں کوئی مسائل ہے تو ڈسکس کریں, بیٹھیں. جیسے اسپیکر نے خط لکھا اور انہوں نے پارٹیوں کو دعوت دی, تو پیپلز پارٹی پھر بھی تھوڑی جمہوریت اور اسمبلی کے معاملات میں سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے. انہوں نے نوید قمر صاحب کو ممبر بنا دیا, لیکن نون لیگ تو آئی نہیں رہی اس طرف. وہ تو ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ پورا ملک چلانا چل رہے ہیں کہ ٹویٹ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں یا مریم نواز کر رہی ہے. تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. پارلیمنٹ اگر ہے الیکشن اصلاحات میں ٹویٹ کو بھی شامل کر لیں کہ ٹویٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کس لیے بنی ہے, پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے, جو جمہوریت بہترین انتظام ہے. کا بھی سر ٹیک لینے دیں. یہ اوورسیز والا مسئلہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر بھی بار بار گورنمنٹ بات کر رہی ہے. سر ڈویبل ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو اگر ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو یہ پاسبلٹی موجود ہے؟ کتنا مشکل یہ کام ہے, یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی صدیقی صاحب نے بات کی, میں امریکہ جا رہا تھا تو وہ کے لیے جب ہم جا رہے تھے, اوباما کا الیکشن تھا, تو میں نے وہ آفیسر سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے, تو اس نے کہا کہ میں تو ووٹ دے بھی چکا. میں نے کہا یار ابھی تو الیکشن دور ہے, تو ابھی سے کیسے آپ نے دیا؟ تو اس نے اپنا وہ مجھے سارا ایکسپلین کر کے بتایا. تو میں نے کہا کہ یہی سسٹم ہم پڑھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں, ٹو آبزرو دس پروسیس. بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو عمران خان نے اگر ووٹ کا حق نہیں دیا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے. پاکستان کی معیشت, پاکستان کا دفاع, پاکستان کی اسٹریٹجک اسٹرینتھ, یہ اوورسیز پاکستانی ہیں. اور انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے اب تک کوئی فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا, بلکہ کوئی بندہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے 2 موبائل فون لے کر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک موبائل فون پہ ٹیکس ہوگا اور ایک ٹیکس فری ہوگا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ 2 چیزوں پہ دیکھیں, بہت اچھی تجاویز ہے, لیکن آپ ساری چیزیں ایک نوالے کے ساتھ نہیں کھا سکتے. آپ اس کو 1 بائی 1 کریں. اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ دیکھیں, جو موجودہ سسٹم میں ریگنگ کے ماہر ہیں وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایگری نہیں کریں گے, خواہ آپ اس کو جنت کا وعدہ دے دیں یا جہنم کا, آپ اس کو وارن کر دیں. بات یہ ہے کہ وہ زہر کیوں کھائیں گے؟ اس سسٹم میں ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے. اسی طریقے سے جن پارٹیوں کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے, وہ تو ان سے امپریس ہی نہیں ہے, وہ وہاں پہ تو ان کا رسوخ ہی نہیں ہے. تو ان 2 چیزوں میں آپ ای وی ایم سے 80-90% مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا. یہ چوری کب ہوتی ہے؟ چوری جب ریزلٹ یعنی الیکشن کلوز ہونے کے بعد اور ریزلٹ اناؤنس ہونے کے درمیان جتنا وقفہ پڑتا ہے, جیسا آپ نے ڈسکا میں دیکھا, جیسا ابھی 249 میں دیکھا. اور میں باری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی کراچی کے الیکشن میں 149 irregularities دیکھی, ایک ای وی ایم کے انٹروڈیوس کرنے سے کہ جو ہی الیکشن ختم ہوا ریزلٹ اس کے اوپر آ گیا, وہ ریزلٹ کی اس کی تصویر لی اور الیکشن کمیشن کو بھیج دی, اور اس کے ساتھ اس نے اپنے آر او کو بھیج دی. وہ لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں آر او کے اوپر, خریدنے کے اوپر. وہ جو کہتے ہیں وکیل نہیں کرتے, جج کرتے ہیں, وہ لوگ آر او خرید لیتے ہیں, پریزائڈنگ افسر خرید لیتے ہیں. اور اسی کے بارے میں وہ لینن جو ہے رشین, اس نے کہا کہ ووٹ ڈالنے والا زیادہ امپارٹنٹ نہیں, ووٹ گرنے والا. اور ووٹ گرنے والے پہ ٹرسٹ کب ہوگا؟ ٹرسٹ پر بھی لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اور مجھے بتائے کہ آپ کو فرح شاہ یاد ہے جس نے ایک پریزائڈنگ افسر کو تھپڑ مارے تھے؟ اور لوگ ان وڈیروں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اور وہ پروگریٹو جو اس وقت پریزائڈنگ افسر اور اس وقت ریٹرننگ افسر کے پاس ہے, وہ مشین میں چلی جائے گی. اور مشین کا بھی وہ اگر کسی کو شک ہو تو اس کے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, اس کا ٹریل ہے, اس کے ساتھ سب کچھ ہے. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا کی جتنی ڈیموکریٹک کنٹری ہے 80% میں ای وی ایم استعمال ہو رہا ہے. امریکہ میں اور انڈیا میں وہ جو ویکنیس تھی, وہ ویکنیس انہوں نے پیپر چینج کر کے ٹھیک کر دی ہے. وہاں پہ ایڈیٹنگ ہوئی تھی, یقیناً ہوئی تھی, اور وہ اس مودی نے کی تھی. بات یہ ہے کہ ویسے جنرلی مودی نے انڈیا کے تمام اداروں کو برباد کر دیا, آباد ان کو دیکھے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی اچھی چیزیں دی ہیں, جو ریفارمز, جو چیزیں جو پبلک کے لیے بہتر ہیں, عوام کے لیے بہتر ہیں, جمہوریت کے لیے بہتر ہیں, وہ اگر آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے, سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے کراچی میں 80% ووٹنگ. جی جی
ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جواد صاحب. اب یہ ڈائلاگ پروسیس کیسے آگے بڑھے گا؟ گورنمنٹ کیسے انیشیٹو لے گی, کیسے انیشیٹ کرے گی ان چیزوں کو جب آپ کی اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ سر آخر اس مسئلے کا حل تو ہوگا, کیا کرے گی آپ لوگ؟ مختصراً سر, وقت تھوڑا گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لے لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے, دوسری چھوٹی پارٹیز بھی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہیں. پارلیمنٹ میں جب ایک چیز آتی ہے تو وہ تو پھر اس وجہ سے تو نہیں اس کی ڈیلیبریشن یا ڈیبیٹ رک جاتی کہ ایک پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتی. تو پھر اگر پارلیمنٹ کے اندر الیکشن اصلاحات کا پیکج کیا ہے نا, کوئی آرڈیننس تو نہیں کیا نا, تو پیکج کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بھی اعتراض ہے تو وہ بھی اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ مطمئن نہ ہو جائیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنے اس انیشیٹو کے ساتھ چلنا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو ڈیلیبریٹ کریں. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تو یہ پھر عوام کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ پاکستان میں الیکشن لچک دکھائیں گے یا پھر ان کے بغیر آگے بڑھ جائیں گے. ساتھ تو لے کر چل رہی ہے. دیکھیں حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے نا. حکومت میں جو بھی آئین آپ کو کہتا ہے, جو بھی ایک طریقہ کار ہے بل پاس کرنے کا, دیکھیں وہی اڈاپٹ ہوگا. اور آبویسلی ایسی چیز میں تو بہتر یہی ہے کہ تمام جماعتوں کی پارٹیسپیشن ہو اور حکومت اس چیز کی پوری کوشش کرے گی انشاءاللہ. سر اب وقت کم رہ گیا, 30 سیکنڈ لاسٹ کامنٹ سر. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور یہ عوام کا مطالبہ ہے اور یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے کیونکہ جو پرانا سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. نسیم صدیقی صاحب دیکھیں پارلیمنٹ میں جو لوگ ممبرز آتے ہیں نا, اگر وہ بائی کاٹ کرتے ہیں یا اٹینڈ نہیں کرتے, ایک تو میں کہتا ہوں ان کی سیلری سے ان کے پیسے کاٹنے چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ بالکل میری کل چودھری فواد سے میں نے سوال یہی پوچھا تھا کہ اگر یہ اپوزیشن کی پارٹیز آپ کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر کیا صورت ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں بھی ہمارے پاس میجورٹی ہے, وہاں سے بھی پاس کروائیں گے, اور سینٹ میں بھی میجورٹی ہے اور وہاں سے بھی پاس کروائیں گے. تو یہ آفر ضرور دیں گے اپوزیشن کو حکومت کہ آئیں اور بات کریں. اگر یہ بات نہیں کریں گے تو میرے خیال سے حکومت آسانی سے یہ بل پاس کروا, یعنی آن بورڈ لینے کی پوری کوشش کی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں آ پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا میجورٹی ہے یہ وہاں سے پاس کروا لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا جو اس ڈسکشن میں ہمارے ساتھ شریک رہے. ناظرین جیسے ہی یہ ڈیبیٹ انفولڈ ہوگی اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. گورنمنٹ بار بار جو حکومت کی طرف سے اصلاحاتی پیکج لے کر آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ ہو, اس پر بات ہو. اگر تحفظات ہیں کسی اور پارٹی کے تو وہ ڈسکس کریں, خاص طور پہ ای وی ایم کے حوالے سے. لیکن یہ اتنا بڑا پیکج ہے جس میں 49 ترامیم ہے, لیکن صرف ایک ای وی ایم کے مسئلے کو پکڑ کر ساری اپوزیشن جو ہے اس پر ہی ڈسکشن کر رہی ہے, اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے. جو باقی کام اس میں ہو رہا ہے, جو خواتین کو اس میں نمائندگی دی جا رہی ہے, جو باقی کام ہو رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. بہرحال جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے, پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس پیکج کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں گی, ریویو کیا جائے گا, وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ معلوم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.